बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलामती हो आप तमाम पर, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। तामीर नौ में आप सभी का खैर मक़दम है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ का मनसब अता फ़रमाया और इसके लिए सारी कायनात को तख्लीक़ किया और सारी कायनात को मुसख्खर किया। और सबसे आखिर में उम्मत मोहम्मदिया को इस दुनिया में उतारा, लेकिन फ़रमाया उसकी पजीराई में कि उम्मतन वसतन, सबसे आखिर में उतारा और कहा उम्मतन वसतन। क्या बात है कि खैरा उम्मत को आखिर में उतार कर उम्मतन वसतन कहा है। राज की बात यही है कि खैरल उमूरी औसतुहा, यानी किसी भी काम में या किसी भी बात में इफ़रात और तफरीत नहीं होना चाहिए, ना ज़ियादती ना कमी, बल्कि वो औसत होनी चाहिए, मोतदिल होना चाहिए। एतदाल पसंदी उम्मत मोहम्मदिया के हिस्से में आई है। बिल्कुल दुनिया में गुम नहीं होता और बिल्कुल दुनिया को त्याग कर अल्लाह की तरफ रहबानियत का रास्ता नहीं इख्तियार करता, जैसे कि दूसरे मज़ाहिब में होता है। बुद्धिज़्म है जहाँ पे दुनिया मुकम्मिल तौर पे दुनिया से किनारा कश हो जाता है इंसान और अल्लाह ताला के साथ मुराक़बा करना लगता है, अल्लाह ताला के साथ मिल जाता है। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के पास अल्लाह ताला ने एतदाल पसंदी का रास्ता अता फ़रमाया है। क़ुरान को दस्तूरुल अमल बनाया गया है। क़ुरान ऐसी चीज़ है जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी का हर काम को किस तरह करना है। क़ुरान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सिर्फ़ आसमानी किताब नहीं है, ये बुज़ुर्गी वाली किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे इस्तेमाल में आने के लिए हमको अता की गई है और इसको दस्तूरुल अमल बनाया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिसमें हमारा हर अमल कैसा होना चाहिए इसमें देखकर किया जा सकता है। इस तरह से हम हर काम को एतदाल के साथ कर सकते हैं। क़ुरान मजीद में इल्म की अहमियत व अफादियत बताने के लिए 500 मरतबा ज़िक्र किया गया है कि इल्म हासिल करो, इल्म की फ़जीलत ये है, इल्म हासिल करने से ये बेनिफ़िट होगा, इस तरह से कहा गया है। और नबी रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्मु फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। और इसी तरह से क़ुरान मजीद में हमें दुआ सिखाई गई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाएँ। इल्म क्या करता है? इंसान के शऊर का लेवल बढ़ाता है। हम हर काम करने से पहले दिन भर में कई मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं और अक्सर इसका तर्जुमा इस तरह होता है कि शुरू करता हूँ या शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। ये इसका उमूमी तर्जुमा हो गया। बुज़ुर्गान दीन ने रहमान और रहीम, अल्लाह ताला की ये जो दो सिफ़ात हैं, एक है अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और दूसरा है निहायत रहम करने वाला है। इसको मज़ीद इसकी वजाहत करते हुए बुज़ुर्गान दीन ने फ़रमाया, अल्लाह ताला रहमान है, वजूद बख्शते हैं। हमारा जो जिस्म है बिन मांगे मिला हुआ है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, दुनिया, कायनात, ताकतें, रिश्तेदारियाँ, ये तमाम चीज़ें बिन मांगे मिली हैं हमको। तो अल्लाह ताला रहमान होने के नाते हमको ये दे दिए हैं, यानी वजूद अता फ़रमाया है। उसके बाद अल्लाह ताला रहीम है, तो शऊर वजूद अता किया गया है। थोड़ा सा गौर कीजिए कि वजूद और शऊर वजूद अक्सर हमको देखने में आता है कि लोगों के पास वजूद तो होता है, शऊर वजूद नहीं होता। जैसे अगर आप एक आम बात देख लेंगे तो एक आदमी है जो दिमागी तवाज़ुन जिसका ख़राब हो चुका है, या बच्चा है या आदमी है या कोई है कि उसका दिमागी तवाज़ुन नहीं है, यानी उसके पास शऊर वजूद की कमी है, तो वजूद बेकार हो जाता उसमें। तो शऊर वजूद क्या है? इस्तेहज़ार है, इल्म है, इदराकात है। तो इल्म क्या है?
ہمارے اکابرین علم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم جانتے پن کا نام ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا مطلب ایسا ہے کہ نصابی علم کو علم سمجھا جاتا ہے، کتابی علوم کو علم سمجھا جاتا ہے۔ علم صرف نصابی کتاب یا علم صرف ایسی چیز جس کو پڑھنے کے بعد ایک طرح کا اگزام لکھتے ہیں اور پھر سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، وہ صرف وہ علم ہی علم نہیں ہے، بلکہ علم کیا ہے؟ جانتے پن کا نام ہے۔ جانتے پن کا نام ہے، مثال کے طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ سمجھیے کہ آگ جلاتی ہے، یہ ہم کو علم ہے، یہ ہر ایک کو، اس کے لیے یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ علم ایک ادراک ہے، علم کیا ہے؟ شعور ہے، علم ایسی چیزیں جانتا پن ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ تو اب کوئی بھی شخص، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، چھوٹے سے بچے کو ہو بول کے آگ کی طرف ہاتھ لے جاتے، ہو بول کے کھینچ لیتے، اس کو سمجھانا چاہتے کہ یہ جلنے والی چیز ہے، ہمارے عدم موجودگی میں بھی وہ اس سے بچنا ہے اس کو، تو اس کے لیے سمجھاتے ہیں چھوٹے بچوں کو۔ تو کیا ہوتا کہ جب ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آگ جلانے والی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کے ہم نہیں جلا لیتے اس کو، آگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر کچھ کام کرنا ہے، کچھ کوکنگ کرنا ہے تو آگ سے حفاظت کے ساتھ کام کرتے ہیں، پورے احتیاطی اقدامات کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ جب ہم کچن میں ہوتے ہیں، جب آگ کے قریب ہوتے ہیں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معلوم ہو گیا ہم کو آگ جلانے والی ہے تو ہم نقصان سے بچ رہے اور فائدہ اٹھا رہے۔ یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے علم کا کہ علم کیا کرتا ہے؟ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، علم انسان کو نقصان سے بچاتا ہے، علم انسان کو سماجی فائدہ پہنچاتا ہے، معاشی فائدہ پہنچاتا ہے، اصلاحی فائدہ پہنچاتا ہے، روحانی فائدہ پہنچاتا ہے، جسمانی فائدہ پہنچاتا ہے۔ علم ہر فیلڈ میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور علم ہر فیلڈ میں انسان کو نقصان سے بچاتا ہے۔ مزید ہمارے اکابرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ علم وہ ہے جو حاضر رہے۔ یعنی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے معلومات تو ہمارے پاس بہت ساری ہیں لیکن وقت پہ یاد نہیں آتے ہم کو، تو وہ علم نہیں ہے۔ جو چیز ہم کو وقت پہ یاد آ جائے اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، وہ علم کیا ہے؟ علم ہے۔ وہ علم اصل میں علم ہے کہ جو علم انسان کو بینیفیشیل ہوتا ہے، جو انسان کو نقصان سے بچاتا ہے نفع کی طرف۔ جیسے انسان جانتا ہے کہ سانپ انسان کا دشمن ہے، سانپ زہریلا ہوتا ہے، سانپ کے کاٹنے سے بسا اوقات انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، یہ انسان کو پتہ ہے، یہ چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے جا کے جو ہے نا سانپ کو نہیں پکڑتا، سانپ کے قریب نہیں جاتا، اگر دکھائی بھی دیا تو مارنے کی کوشش کرتا ہے، خود نہیں مار سکا تو لوگوں کو بلا کے مارنے لگاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب انسان کو شعور آ جاتا ہے، جب علم کیا کرتا ہے؟ شعور کے دروازے، شعور کو بلندی عطا فرماتا ہے، شعور کے دروازے کھولتا ہے، آگہی وا کرتا ہے، ادراکات ہم کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے ربی زدنی علما ہمیشہ ہم کو کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اور علم کسی عمر کی قید، مطلب کہ علم کا تعلق کسی عمر سے یا کسی جنڈر سے نہیں ہے۔ علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو کیونکہ جینے کے جو تقاضے ہیں اور زندگی کا جو معیار ہے وہ علم پر مبنی ہے، وہ علم کے بیس پر ہوتا ہے۔ علم کی مناسبت سے ایک واقعہ بتاتی چلوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو تو نے کسی اور کو نہ دی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو آپ
سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 3 چیزیں بھیجی ہیں اور فرمایا ہے آپ اس میں سے جو بھی منتخب کریں وہ آپ کی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے جبرائیل امین آپ کو شہرت پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے شہرت رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد رکھتے ہیں دولت، اس کے بعد رکھتے ہیں علم۔ سب سے آخر میں جب جبرائیل امین علم رکھتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، بادشاہت مانگنا میرا بیوقوفی تھا، مجھے علم چاہیے، اور وہ علم کو منتخب کر لیتے ہیں، علم کو لے لیتے ہیں۔ اب جب کہ وہ علم کو لے لیے ہیں تو جبرائیل امین شہرت اور دولت کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں ہم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بنایا تھا، جب ہماری تخلیق کی تھی تو کہا تھا اے شہرت، اے دولت، علم جہاں ہے اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا۔ تو اب ہم سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے علم کو منتخب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، علم کی اتنی یہ ہے کہ علم اگر ہے تو انسان کی معیشت اچھی ہو جاتی ہے، علم اگر ہے تو انسان کو شہرت بھی مل جاتی ہے۔ اگر صرف ہم دولت کے پیچھے پڑیں گے تو دولت ایک وقت چلے جاتا، اگر ہم شہرت کے پیچھے پڑیں گے تو وہ بھی آنے جانے والی ہے۔ لیکن علم کے اندر ایسی برکت اللہ تعالیٰ رکھے ہیں کہ علم جتنا آپ پھیلاتے جائیں گے، جتنا آپ بانٹتے جائیں گے، اتنا علم میں اضافہ ہوتے چلے جائے گا۔ اصل میں ہم دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، دراصل ہماری پالش ہوتی ہے، ہمارے ذہن کی پالش ہوتی ہے، ہمارے اندر کئی نقطے کھلتے رہتے ہیں، ہم پر مزید نور برستا رہتا ہے، علم کی روشنی میں ہم نہاتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا بہت بڑی خوبی ہے علم کی، اور افسوس اس بات کا ہے دا اکنامک ٹائمز میں ادارتی صفحے پر یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں صرف 2.75% آبادی مسلمانوں کی تعلیم یافتہ ہے، اور یہ گریجویٹ ہیں یا گریجویٹ سے بڑھ کر پڑھائی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو اس کا فیصد وہ بتاتے ہیں کہ 2.75، کتنا کم فیصد ہے انسانوں ہم مسلمانوں کا کہ ہم نے مطالعے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جانا ہے، ہم اسکول ڈراپ ہو جاتے ہیں، کئی بچے گلیوں میں کھیلتے کودتے رہتے ہیں۔ تو اور ذرا اگر بڑے ہو گئے معیشت کی طرف جو ہے نا ہم پلٹتے جاتے ہیں، تو معیشت بھی ہماری خراب ہو رہی ہے کیونکہ علم پر معیشت کا انحصار ہے۔ تو وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو، علم کا پرسنٹیج، علم کا ریشو زیادہ ہو۔ تو ایک رپورٹ ہے یونیسکو کی، وہ بتاتی ہے کہ مسلمان ساؤتھ ایشین مسلمز میں، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تینوں کنٹری ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کی روزانہ آمدنی $2 ہے۔ اوسط آمدنی یہاں کے مسلمانوں کی $2 بتائی گئی ہے۔ کتنی کم آمدنی ہے، معیشت کو استحکام نہیں ہے، مسلمان معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے، مطالعے کو چھوڑ دیا ہے۔ مطالعہ اگر کرتے رہیں گے تو ذہن سازی ہوں گی۔ آپ کے سامنے بات رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بھلے ان کو ایک عید کے لیے ان کو کپڑے نہ بنائیں، بھلے ان کو کوئی سہولت دوسری نہ دیں، مگر
علم کے لیے جستجو کریں، ان کو علم دلوائیں۔ حضرت علی کو باب العلم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پیرنٹس کے لیے کہا ہے کہ اپنے بچے کو ایسی تعلیم دو جو تمہارے زمانے کی نہ ہو، کیونکہ تمہارا زمانہ تو گزر چکا ہے۔ اپنے بچے کو ایسی تعلیم دو جو وہ آنے والے زمانے میں سروائیو کر سکے، کیونکہ وہ زمانہ بدل چکا ہوتا ہے۔ تو ہم کو کیا ہے، ویژن چاہیے۔ ویژن کب آتا ہے؟ جب ہمارے پاس مطالعہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، آگہی ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت بڑے بڑے مفکرین نے ان باتوں کو کہا ہے۔ میری بساط تو نہیں ہے، لیکن مجھ تک جو باتیں پہنچی ہیں، آپ تک ایک امانت کے طور پہ اس بات کو پہنچا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں علم کی روشنی پھیلائے، اور ایسا علم جو نفع بخشنے والا ہو۔ ہم کو مائنر اور میجر سمجھ میں آ جائے بات، کیونکہ ہم مائنر چیزوں پہ میجر وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو علم کی روشنی عطا فرمائے، اور ہمارا معیار زندگی بلند فرمائے، ایسا بلند جس میں نماز کی معراج کا نور بھی ہو اور دنیا کی سرخ روئی بھی ہو۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام۔